आप तो ये अली अमीन के ग्रुप के अगेंस्ट ग्रुप में तो नहीं हैं कि आपने इस बिल की मुखालफत की? बात खान साहब की है। अली अमीन साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर आला हैं और उनको खान साहब ने बिठाया हुआ है। नहीं, उन्होंने कहा कि हमने इसमें तरमीम की है ना, मतलब वफाक ने जो भेजा था। तरमीम कहा गया ना, हमने कहा कि ये शब्द जो है ना ये ठीक नहीं है। तो अली अमीन जो है अभी किसी के इशारों पे नाच रहे हैं। हमें बिठाएं, हमें ब्रीफ करें कि इसमें मुदाखलत 0.00% भी नहीं है। आपको क्या लगता है कि अली अमीन की परफॉर्मेंस अच्छी है या मरियम नवाज की परफॉर्मेंस अच्छी चल रही है? जिस तरह उसकी ब्यूटी आर्टिफिशियल है, जाके मतलब सर्जरी कराती है, ये कराती है, तो इस तरह इसकी हुकूमत की कारकर्दगी भी किसान बद्दुआएं दे रहे हैं, मजदूर दे रहे हैं और सब दे रहे हैं। आपने मरियम नवाज के बारे में कहा था बारात लेकर हम आ रहे हैं। सियासी रहनुमा होते हुए इस किस्म के बयानात आपको देने चाहिए था। नहीं, असल में वो भाग गई थी क्योंकि वो भागने की हदी है ना, मुसीबत ही है। सुना है कि किसी के मामू के साथ उसके निकाह हुआ है, सुनने में आ रहा है। निकाह पे निकाह मतलब क्या सफदर के साथ तलाक हो गई है? वो तो कब की हुई है। जो आइस पिए उसको गोली मार दो, क्या इस किस्म के बयानात जो हैं वो वज़ीर आला को सूट करते हैं? तो जितनी सख्ती होगी ना एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा है। तो सूबे में मतलब करप्शन ख़त्म हो गई है। देखिए, ख़त्म तो हमारा पता नहीं कितनी नस्लें लगेगी इस पर, लेकिन कंट्रोल है अच्छा। तो आप लोगों को ये तहरीक इंसाफ को ज़ेब देता है कि एक ग्राउंड जो पहले से मौजूद है उसका नाम इमरान खान रख देना, जिस गन का ढेर था, ग्राउंड तो नहीं था, अरबों रुपए लगा के हमने दिन रात मेहनत करके लगा दिए, तो शायद किसी कारकुनान ने मशवरा दिया हुआ था, तो वो तो खान साहब ने वापस कर दी उस बात को। दोहरा लेता हूँ कि इमरान खान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हार्ट सीट में हूँ फैज़ान हुसैन। नाजरीन, खैबर पख्तूनख्वा में माइंस एंड मिनरल बिल तहरीक इंसाफ के लिए नासूर बन चुका है। इसी हवाले से जब गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में बिल पेश हुआ था तो उस पे दो अरकान असम्बली तहरीक इंसाफ के, एक हाजी फ़ज़ल इलाही और दूसरा शकील खान, वो इसके मुखालिफ बोले थे। आज हमने दावत दी है हाजी फ़ज़ल इलाही को अपने स्टूडियो में माइंस एंड मिनरल बिल के साथ साथ उनके साथ हम और भी काफ़ी डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम उनसे माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, स्टूडियो में आने के लिए, हमें टाइम देने के लिए। थैंक यू, आपका शुक्रिया कि इस अहम मौजू पर आप लोगों ने मुझे बात करने का मौका दिया है। थैंक यू। हाजी साहब, ये बिल पेश हुआ गुज़िश्ता रोज़ असम्बली में, सबसे पहले आप बोले हैं। क्या वजूहात हैं कि आप अपनी हुकूमत में ही ये बिल पेश किया था और हुकूमत के ख़िलाफ़ आप बोल पड़े? क्या वजूहात थी? हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सूबे के अवाम की है, और पूरे पाकिस्तान की अवाम की है पार्टी जो है। ये कोई ऐसे जुमात नहीं है कि जैसे चरसद्दे तक महदूद हैं, शेरपौ तक महदूद हैं या डी खान तक महदूद हैं। ये अल्लाह के फज़ल व करम से इसका लीडर है, उम्मत मुस्लिमा का लीडर है इमरान खान साहब, और हम वो आवाज़ जो अवाम के दिलों की आवाज़ है, हम वो सुनते हैं। आप तो ये अली अमीन के ग्रुप के अगेंस्ट ग्रुप में तो नहीं हैं कि आपने इस बिल की मुखालफत की, किसी वज़ीर ने मुखालफत नहीं की, किसी और बंदे ने शकील खान के अलावा मुखालफत नहीं की। वो मुखालफत जब गुज़िश्ता रोज़ दोबारा तमाम असम्बली अरकान को बुलाया गया था कि उस पर इनको ब्रीफिंग दी जाए, उसमें एक बदमज़गी फिर देखने में आई थी और उसके बाद काफ़ी मेंबरान तहरीक इंसाफ के उठ के गए थे। तकरीबन 12 के करीब अरकान जो हैं उन्होंने बायकॉट किया था। तो पार्टी के अंदर या असम्बली के अंदर 2 ग्रुप नहीं बन गए? ग्रुप की बात नहीं है, बात खान साहब की है। अली अमीन साहब जो हैं वो हमारे वज़ीर आला हैं और उनको खान साहब ने बिठाया हुआ है। हमारा एक ही पार्टी है, एक ही पीटीआई है। कोई अंदरूनी मामलात हो, आपस में कोई परेशानी हो एक दूसरे से, या कोई टेंशन हो, या कोई वो पार्टी के अंदर तमाम पार्टियों में इस तरह होता है, लेकिन पार्टी एक ही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसका जो सदर है वो जुनैद अकबर केपी का सदर है, और ये मरकज़ का डायरेक्टर साहब हैं, जीएस राजा साहब हैं, या वज़ीर आला गंडापुर साहब हैं। पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अंदरूनी मामलात वो एक मामूली सी बात है, मैं उसको जमहूरियत का हुस्न बोलता हूँ। आप इतनी तो पार्टी के अंदर किधर भी मुखालफत हमने देखने को नहीं मिल रही। आप में ना ये गलतफ़हमी इस तरह पैदा की गई है कि ये वफाक से है, वफाक की हुकूमत हम मानते नहीं है। 17 का जो अजूबा बैठा हुआ है शहबाज शरीफ के नाम अजूबा, जो आज जो कहते हैं कि जो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं,
اور بریکنگ نیوز کہ آپ کسی بھی سائیکاٹرسٹ کے پاس چلے جائیں تو پیشنٹ کا اضافہ ہو گیا پاکستان میں، کیونکہ اس کی یہ جو بدبودار آواز ہے شہباز شریف کی، السلام علیکم، ہم نے 7 روپے بجلی اور وعدہ کم کیا اور وہ کیا فلانا، ملک کو مقروض کر دیا ہے، پیٹرول کو 150 سے 300 تک لے گئے، بجلی 14 روپے سے 100 روپے یونٹ تک لے گئے ہیں، ٹیکس بڑھا دیے ہیں، عوام کا بیڑا غرق کر دیے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس لیے کہتے ہیں السلام علیکم 7 روپے۔ پاکستانی عوام الحمدللہ باشعور ہے، ایمان والے ہیں، یہ تمہارے طرح تمہارے بھائی طرح کے طرح ڈن کی وہ تو نہیں ہے کہ عوام کو پتہ نہیں ہے، عوام کو یہ پتہ ہے کہ 14-16 روپے سے تم 100 پر لے کے 7 روپے کم کر کے یہ کیا تم بکواس کر رہے ہو؟ تو اس لیے یہ جو سائیکی والا آواز ہے نا، یہ جو بار بار میں نے خود زون کو کال کی، میں نے کہا میں سم چینج کر رہا ہوں، نہیں یہ تو میرا رنگ ٹون چینج کر دے۔ اس طرح پورے پاکستانیوں نے اس کا توبہ کر دیا کہ یہ ڈرٹی آواز ہمیں نہیں سننی چاہیے۔ تو یہ جھوٹ پہ آئے ہوئے، اس کا بل آئے گا اور ہم اس کو پاس کریں گے اور عمران خان کی صفائی پاس کریں گے، یہ تو سوچ ہی بھی نہ کوئی، مرکز میں جو بھی ہے یا سپورٹر ہے یا آرڈر ہے جو بھی ان کے یہ آئے گا تو ہم بالکل بھی پاس نہیں کریں گے۔ اور وفاق کے ساتھ ہم وفاق کو مانتے نہیں ہیں، یہ تو دیکھیں مینڈیٹ چور ہے، یہ الیکشن کرائیں اور آ جائیں، الیکٹ ہو کے سلیکٹ نہیں، یہ تو سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے، یہ الیکٹ ہو کے آ جائے، پھر ہم دیکھیں گے، پھر ہم پاکستانی ہیں، ان سے اچھے پاکستانی ہیں، روزانہ بموں کا دھماکے ہم سینوں پر لیتے ہیں، ہم بلوچستان لیتے ہیں، ان کو تو اس دفعہ ایک دفعہ تو وہ میلوڈی میں دھماکہ ہوا تھا تو کہتے ہیں یہ تک پار دھماکے کرے، ادھر کے کام مسلمان ہی کیا، ہم پتھر کے، ہاں پتھر کے تو ہے پٹھان، ہم ایمان والے ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں، اپنے دین کے ساتھ مخلص ہیں، ڈٹ کے رہے ہیں۔ تو اس طرح خان صاحب حاجی صاحب علی امین کہتے ہیں کہ یہ بل جو ہے یہ چند لوگ اس کی مخالفت کر رہے ہیں جو کہ غلط کر رہے ہیں، یہ بل جو ہے وہ صوبائی خود مختاری کے لیے بہتر ہے، بل لائے صوبے سے، اور جو بھی صوبے کے مفاد کی بات ہو، صوبے کے عوام کی بات، کہتے ہیں یہ بل صوبے میں ہی ہم نے بنایا ہے۔ جی نہیں، یہ جو اسپیکر صاحب نے کل کہا نا کہ یہ وفاق سے آیا ہوا ہے، تو اسپیکر صاحب جو ہے میں ایکسپلین کر رہے کہ وہ ہم سی ایم صاحب ٹھیک کہتے ہیں یا اسپیکر صاحب ٹھیک کہتے ہیں، ایک میں سے تو غلط ہے نا، ایک دونوں میں سے تو ایک غلط ہے نا، نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں ترمیم کی ہے نا، مطلب وفاق نے جو بھیجا تھا، ٹیم کا ہے نا، ہم نے کہا کہ یہ شب جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب کہ جہاں پر زیادہ مین زمین ہو وہ ڈائریکٹ وفاق آئیں گے، کیسے آئیں گے؟ 18ویں ترمیم کو ختم کرے پھر ہی آئے نا، ایسے بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو علی امین جو ہے وہ کسی کی حمایت پہ لگے ہوئے ہیں، یہ بل کو پیش یا منظور کروانے کی کوششیں کر رہے ہیں، کیا وہ وجوہات ہیں؟ کہ میں وفاق کے ساتھ چل سکوں تو چلے، تو وہ چلے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ہیں ایم پی ایز ہیں، ہم آپ کے پارلیمنٹیرین ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اگر آپ صوبے کو چلانا چاہتے ہیں وفاق کے ساتھ اور حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، ہم آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن صوبے کے مفاد سے بالا تر ہو کے اس طرح بالکل کوئی کام نہیں چلے گا۔ صوبہ کے حقوق کے تحفظ پہلے اور بعد میں حکومت، میرے خیال میں اگر پارٹی جو ہے نا، پارٹی کو ہم قربان نہیں کرنے دیں گے اس بل میں، کیونکہ پورے کے پی کے بچے اوورسیز پاکستانیوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے پاس ریکارڈ موجود ہے کہ یہ بل صوبے میں انٹرفیرنس نہیں ہونی چاہیے 18ویں ترمیم کے بعد، ہم یہ کہتے ہیں بس اپنا بل لیتے تھے، بنائیں بٹھائیں، ہمیں بٹھائیں، سب ہم الحمدللہ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، تو اس بل پر بھی پارٹی میں دو گروپ بن گئے ہیں، جیسا کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں، سب موقع ہے، آپ دیکھ لیں گے جو کمیٹی بنی ہے اس میں دودھ کا دودھ کابینہ کے تو ایک رکن کا ابھی تک بیان نہیں آیا جس نے اس کا بل کی مخالفت کی ہو، کر کیا وہ وزارتیں بچانے کی کوشش کر؟ کر لیں گے، کر لیں گے، ابھی کر لیں گے، آپ دیکھ لیں کر لیں گے، میں کشگوئی کر رہا ہوں آپ کو کہ کر لیں گے، مطلب کابینہ کے ارکان بھی اس بل کی مخالفت کریں گے؟ کابینہ کے واللہ میں مسلمان ہوں، سچ بولتا ہوں، کابینہ کے ارکان سب نے ہمیں کہا ہے چپ چپ کہ ہم یہ پاس بھی نہیں کرنا چاہتے تھے، کابینہ کیبنٹ کے داسے کو ہم نے کہا کہ یار کیا کرتے ہو، پھر اٹھ جاتے ہیں نا، بول لیتے ہیں نا کیا ہے، کیا کوئی آپ کے اوپر تھوپ تو نہیں آتے، ٹھینک تو نہیں تھی کہ ادھر ادھر سے کیا آپ ادھر ڈالے، تو یہ اپنی وزارت بچانے کے لیے نہیں بول رہے کہ باہر آ کے کھل کے نہیں بول رہے اور آپ کو چھپ چھپ کے یا اور لوگوں کے ساتھ وہ رابطہ کر رہے ہیں جو دیکھیے منافقت نہیں چلے گی، یہ سب غلط فہمی ہے، اور ایک بات یاد رکھے، عمران خان امت مسلمہ کا لیڈر ہے، پاکستانی لیڈر نہیں ہے، وہ لوکل بندہ نہیں ہے،
اس کو اللہ تعالیٰ نے بہت صلاحیتیں دی ہوئی ہے. نہیں میرا وہ 1-2 مہینے پہلے سے جو ہے نا اس کو پتہ چل جاتا ہے, 3 مہینے پہلے سے چل جاتا ہے کہ فلانا بے قومال ہے, فلانا جو ہے آپ سمجھدار ہے کہ فلانا کس کے اشاروں پر ناچ رہے. یہ جو بھی ناچے گا آپ ابھی کسی کے اشاروں پہ, وہ جب بھی خان صاحب آئے گا پارٹی میں نہیں رہے گا, میں لکھ کے دے رہا ہوں. تو علی امین جو ہے ابھی کسی کے اشاروں پہ ناچ رہے ہیں کہ وہ بل جو ہے اسمبلی میں مطلب کافی انہوں نے زور لگایا ہوا ہے کہ بل منظور ہو جائے. کیبنٹ کی بات ہے, علی امین کی صرف بات نہیں ہے کہ پہلے کیبنٹ جو ہے وہ انہوں نے پاس کیے. اب ہم ممبران ہیں, ہم عمران خان کے سپاہی ہیں, ہم نے جانیں قربان کیے, مال کی قربانیاں دی, ہم نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کیے صرف اس پاکستان کے لیے. کیونکہ خان صاحب عمران خان سے پاکستان اور پاکستان سے عمران خان, یہ آپ یاد رکھیں. عمران خان سے پاکستان, پاکستان سے عمران خان. اب وہ آئیں گے تو اللہ ہی بچائے گا اور عمران خان پر ملک کو بچائے گا. تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے نا ہمیں بٹھائیں, ہمیں بریف کریں کہ اس میں مداخلت 0.00% بھی نہیں ہے, تب ہم اس بل پر آگے اسمبلی میں بات کریں گے, ادروائز نہیں کریں گے, ہم اسمبلی نہیں جائے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین کی پرفارمنس اچھی ہے یا مریم نواز کی پرفارمنس اچھی چل رہی ہے؟ ایک بات بتاؤ کہ علی امین میں ایک کوالٹی ہے کہ پرسوں میں آپ بھی بتاؤ کہ چیف سیکرٹری صاحب سارے پشاور کے بارے میں میٹنگ تھی, تو میں نے کہا کہ علی امین بھائی, علی بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں. کہتے جی عجیب بولے ہیں. میں نے کہا یار آپ ہم ناکہ نہیں لگا سکتے ساؤتھ میں, ملکان میں, ہزارہ میں, کہ آپ کے پیشنٹ ادھر آتے ہیں اور ہمارے ہاسپٹلوں میں ICU بالکل بھی نہیں ہے, 6 بیڈ ہے. تو 6 بیڈ سے تو پورا اتنا بڑا پشاور ہے, اس کے لیے بھی ناکافی ہے. تو انہوں نے کہا کیا کرنا چاہیے آپ بول رہے. میں نے کہا ایک میں نے سجیشن دی, انہوں نے چیف سیکرٹری صاحب کو اس ٹائم کہا کہ آپ چیف سیکرٹری صاحب یہ جو حجی نے بات کی مہربانی کرے تو 50 بیڈ کا ICU میں نے سجا کیا. اور میں مشکور ہوں علی امین صاحب کا, وزیر اعلیٰ کا اور چیف سیکرٹری صاحب کا کہ 50 بیڈ کے لیے 50 بیڈ HMC کے لیے 50 بیڈ جو ہے وہ LRH کی. یہ آپ کی پرفارمنس تھی. میں نے وزیر اعلیٰ پہ سوال کیا ہے کہ مریم نواز کی پرفارمنس اچھی چل رہی ہے یا علی امین اچھا جا رہا ہے؟ دیکھیے آپ اگر فرق ہے, آپ ایک ایسا مطلب ہے کہ آرٹیفیشل, جس طرح اس کی بیوٹی آرٹیفیشل ہے, جا کے مطلب سرجری کراتی ہے, یہ کراتی ہے, تو اس طرح اس کی حکومت کی کارکردگی بھی آرٹیفیشل سرجری ہے. جیسے مریم نواز کی آرٹیفیشل بیوٹی ہے نا, اس طرح یہ اس کی پنجاب کی بھی ہے. آپ آخری مرتبہ لاہور کب گئے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, لاہور میں گیا تھا, لیکن جب دوبارہ گیا بارش میں پھر سب کچھ بہ گیا تھا نا. وہ اس طرح کے آپ کے کلر لگے ہوئے تھے, اس طرح بھی یہ کلر تو پکے ہیں نا, چلو ٹھیک ہے یہ پکے ہیں نا. تو اس طرح نا کہ اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آرٹیفیشلی اس کی پرفارمنس ہے. مریم نواز کو واللہ کسان بد دعائیں دے رہے ہیں, مزدور دے رہے ہیں, اور سب دے رہے ہیں. اس سے تو نہیں بنتا کہ ریڈی کے آگے مریم نواز کا تصویر لگاؤ اور بس وہ خوشحال پنجاب کا بیڑا بھر کر دے, زمیندار کا بیڑا بھر کر دے. انڈسٹری سارے بند جو امت مسلم کے لیڈر عمران خان صاحب کے دور میں جو فیصل آباد کی انڈسٹری, گجرانوالہ گجرات کی انڈسٹری فارم پہ تھی, ان کو لیبر میسر رہے تھے, اب لیبر کو فیکٹری میسر نہیں ہے. میں اپنے بات پہ کھڑا ہوں. اس وقت بھی بہت کافی فیکٹریاں بند ہوئی تھی فیصل آباد میں. میں کہتا ہوں میڈیا انڈسٹریز جو ہے, شرط لگاتا ہوں کہ کوئی بھی نہیں, میڈیا بلکہ جو بند تھی وہ چالو ہوئی تھی. اور فیکٹریوں والے, میں آپ کو ایسوسیشن والوں کا نمبر دیتا ہوں, وہ حل دن آپ کو کہیں گے, آپ میرے چھوٹے بھائی ہوں, آپ ان سے رابطہ کر لیں. ان کو گیا عجیب پندے رہنے میں اپنے شو میں بتایا کہ فیکٹریوں والے لیبر کے پیچھے بھاگ رہے تھے کہ لیبر نہیں مل رہی ہے. اتنی ڈیمانڈ تھی, آرڈر پورے نہیں کرتے, اتنے آرڈر تھے. اب لیبر وہاں پر بیچارے وہ روڈوں میں پھر رہے, ان کو فیکٹری نہیں ملے. سر میڈیا انڈسٹری میں خود میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں. گزشتہ 18 سالوں سے میڈیا انڈسٹری جو ہے انہوں نے مکمل طور پہ تباہ کر دی تھی. اتنی ڈاؤن سائزنگ, اتنے بیوروز بند ہوئے. فواد چودھری آپ کی پارٹی کے تھے, وزیر اطلاعات تھے, غلط پالیسیاں انہوں نے بنائی. وہ تو سارے قائندے تھے اسٹیبلشمنٹ کے, اور شکر ہے کہ ابھی ہمارے PTI والوں کو ہوش ہے کہ یہ اسٹیبلش کے ٹاؤٹ تھے, یہ ہو گئے, دوسرا تیسرا چوتھا, یہ جو 6-7 چلے گئے. اور بار بار کہہ رہے ہیں نا, مجھے کسی آپ کے ایک سینئر صحافی نے پوچھا کہ پرویز خٹک کا کیا ہے, میں نے کہا اس نے خودکشی کر لی. تو اس نے یہ بھی کہا کہ دوسرے مستقبل کیا ہے. میں نے کہا مردے کا مستقبل کیا ہوتا ہے, قبر لحد اور دوزخ اور جہنم و اعمال کی بات ہے. آپ نے مریم نواز کے بارے میں کہا تھا بارات لے کر ہم آ رہے ہیں, اور بارات گئی لیکن پھر بھاگتی ہوئی واپس آ گئی تھی.
نہیں اصل میں وہ بھاگ گئی تھی کیونکہ وہ بھاگنے کی حد ہی ہے نا، مصیبت ہی ہے نا. وہ تو دیکھے، وہ تو پہلے کیپٹن صفدر کے ساتھ بھاگ گئی تھی، پھر اس کے بعد سعودیہ کے ایک بندے کے ساتھ جس سے اس کی بیٹی بھی ہے، تو وہ بیٹی بھی وہ سعودیہ کی شکل کی ہے. اس کے بعد ابھی سنا ہے کہ کسی کے ماموں کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے، سننے میں آ رہا ہے. تو اب ہم کیا بول رہے ہو، تو نکاح پہ نکاح مطلب کیا صفدر کے ساتھ طلاق ہو گئی ہے؟ وہ تو کب کی ہوئی ہے، وہ تو کب کی بات ہے. وہ تو بیچارہ بھی ایک جھوٹا مزار اس نے بنایا تھا کہ میں بہت بڑے وجود علاقہ میں نواز ہونا ہے. کوئی کسی کا قبر پہ اس نے چادر چڑھائی، پھر نواز شریف کو ابھی اسی کا زار ہے اس قبر کا، کہ وہ کبھی کسی قبر میں بیٹھا رہتا ہے، کبھی کسی قبر میں، کبھی چپاتیاں کا ہوتا ہے، کبھی دماش کا کارا ہوتا ہے نا. تو بیچارے کا تو بہت بری حال ہے. اور میں نے جس طرح ابھی ڈاکٹروں سے پہلے آپ کو کہا نا کہ اپنے بچوں کے لیے ایمان کو خراب نہیں کرنا چاہیے نا. کبھی اس طرح کر کے بچے جو ہیں وہ پھر موبائل اور ٹک ٹاک کر بچے ہیں، تو صفدر کے بچے بھی اس کا نہیں پوچھتے. چلو ماں تو بھاگ گئی تو بچے نہیں، ایک سیاسی رہنما ہوتے ہوئے اس قسم کے بیانات آپ کو دینے چاہیے تھے کس طرح. کہ ہم بارات لے کر آ رہے ہیں تمہارے لیے، اور پھر وہاں سے آپ لوگ اس نے کہا کہ آپ نہیں آ سکتے نا، ٹک پول کراس نہیں کر سکتے. یہ انہوں نے کہا پورا بارات ہم لے کے آئیں گے، آپ انشاءاللہ بھاگی ہو بھاگ گئے. اور آگے کسی کو آگے کر کے اس نے گولیاں چلائی ہیں، ہمارے بچوں کو شہید کیے ہیں، ہماری گاڑیاں لیے بچوں سے. یہ کتنے شہید ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز؟ ابھی تک یہ حل نہیں ہو سکا. جتنے بھی آپ کو فگر مل رہے ہیں نا، اس سے زیادہ ہے، ڈبل ہے. لیکن ابھی آپ نے کتنے جنازے اٹینڈ کیے تھے؟ جی آپ نے کتنے جنازے اٹینڈ کیے تھے؟ میں نے 3 اٹیمپٹ کیے تھے، ایک مدانے سونے کا، اور باقی جو ہے ہمارے قیدی تھے الحمدللہ، وہ باپ دور کر کے رہا کروائے. ناظرین چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے مریم نواز اور علی امین کی. حاجی صاحب، علی امین گنڈاپور بیان دیتے ہیں کہ جو کرپشن کرے سر پھاڑ دو، جو آئس پیے اس کو گولی مار دو. کیا اس قسم کے بیانات جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ کو سوٹ کرتے ہیں؟ جب مارشل لا ہوتا ہے نا، مارشل لا تو خیر ابھی بھی ہے، لیکن جب مارشل لا ہوتا ہے نا، مارشل لا اس دوران ہر سرکاری ملازم، ہر بندہ جو ہے نا بالکل تیزی سے دفتر جاتا ہے، اور تیزی سے آتا ہے، اور وقت پر جاتا ہے، وقت پر آتا ہے، اور بہت اوبیڈینٹ بن جاتا ہے. جمہوریت میں یہ معاملات نہیں ہوتے. تو جتنی سختی ہوگی نا ایڈمنسٹریشن میں، تو میرے خیال میں یہ اچھا ہے. اور میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں یمین بھائی بھی اس پر. تو صوبے میں مطلب کرپشن ختم ہو گئی ہے؟ ٹھیک ہے، ختم تو ہمارا پتہ نہیں کتنی نسلیں لگے گی اس پر، لیکن کنٹرول ہے. اچھا، تو مطلب لوگ ایک دوسرے کا سر پھاڑیں، مطلب اس قسم کے بیان میں جو کہتا ہوں کہ جو کریں مطلب اچھی بات ہے. میں تو خود آپ کو دیکھ شارٹ کٹ راستہ پسند کروں. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ گورنر جو ہیں وہ الزامات لگاتے رہتے ہیں صوبے میں کرپشن پہ، وزیر اعلیٰ پہ، کہ ان کا ایک بھائی جو ہے وہ حیات آباد میں بیٹھا ہوا ہے، دوسرا جو ہے وہ شامی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے. کس کا بھائی؟ وزیر اعلیٰ کا. کام پہ بیٹھا ہے شامی روڈ میں کدھر ہے، اعتباد میں کدھر ہے؟ وہ دیخان میں میئر ہیں اور وہاں پہ کام کر رہے ہیں، دوسرا ایم این اے ہے ادھر باغ دوڑ کرتا ہے، دیخان میں کرتے ہیں. شامی روڈ میں ہی آپ کو یہ غلط انفارمیشن ہے آپ کی. تو گورنر اس قسم کے بیانات دیتے ہیں ہمارے صوبے میں کرپشن کے. تو اس نے وہ اس والی حالت کر دی ہے نا لیمین نے. وہ تو بیچارہ 18ویں نمبر پر بھی نہیں آئے گورنر. وہ تو 2 ووٹ نہیں لے سکتے دیخان میں. وہ تو اس بیچارے وہ یہ بھی نہیں دیکھتا ہے کہ آپس میں یہ قریبی رشتہ دار ہے. لیکن ان بیچارے کا کیا حال ہے گورنر کا؟ یہ تو آگے زرداری کے جوتے پالش کر کے آگے ادھر گورنر بیٹھ گئے ہو. یہ ان کے ایک الیکٹڈ وزیر اعلیٰ کے خلاف یہ باتیں کرتے ہیں، اس کو یہ زیب نہیں دیتے. دوسری بات یہ کہ یہ آئے ہم دوبارہ اس کو کے لیے ایک سیٹ خالی کر دیں، دوبارہ ہمارے ساتھ الیکشن کرنے. تو آپ کہتے ہیں زیب نہیں دیتے، تو آپ لوگوں کو یہ تحریک انصاف کو زیب دیتا ہے کہ ایک گراؤنڈ جو پہلے سے موجود ہے اس کا نام عمران خان رکھ دینا، جس پہ عمران خان نے بھی اعتراض کیا ہے، یہاں پہ تو یہ کوئی نیا گراؤنڈ بنا ہے نا پشاور میں؟ کون سا آپ لوگوں نے وہ سارے ابھی لگے ہوئے بند ہیں، میرے علاقے بھی بند ہے. اصل بات یہ ہے کہ ایک گن کا ڈھیر تھا، گراؤنڈ تو نہیں تھا. اربوں روپے لگا کے ہم نے دن رات محنت کر کے لگا دیے. تو شاید کسی کارکنان نے مشورہ دیا ہوا تھا، تو وہ تو خان صاحب نے واپس کر دی اس بات کو.
لیکن ابھی تک تو واپس ہے اسمبلی سے تو واپس مور جو ہے وہ مردے بہت ہے، قبروں سے مردے میرے خیال میں اگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئی صاحب گرمی آ گئی ہے، آپ کو پسینے بھی آ رہے ہیں ہاں، اور وابڈا والے جو ہیں وہ دوبارہ آپ سے بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ نہیں دفعہ میں نے سمجھایا کہ بس بات دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بس بجلی لوڈ شیڈنگ نہ کریں، پشاور کے ساتھ گزارا کریں، کھیتی کے ساتھ کریں، کیونکہ جو بجلی ہے وہ خیبر پختونخوا کی پیداوار ہے۔ جس طرح ایک گندم کی جو ہے پنجاب کی پیداوار ہے، ہو رہا ایک توڑے پہ جب اٹک پل کے ساتھ میرے پختون بچے کو گولی مار کے شہید کرتے ایک بوری کے توڑے کے خاطر، ایک 20 کلو توڑے کے خاطر شہید کیے ہیں، تو ہم بھی جو ہے ایک دفعہ ایسی بات نہیں ہے بجلی پیداوار ہماری، میں نے قرارداد پاس کی اسمبلی سے کہ 10 روپے کی یونٹ سے زیادہ ہم نہیں دیں گے۔ یہ تو آپ لوگوں کا ہے نا، آپ طرف جو ہے لوگوں کی مرضی کے ٹرانسمیشن نہ چلائے، ہماری جو آواز ہے عوام کی آواز ہے وہ بھی یہ 10 روپے یونٹ پہ سب میڈیا والوں کو چاہیے کہ وہ ایک آواز اٹھائیں کہ 10 روپے کے زیادہ ہم پہ ظلم ہے، 1 روپے 2 روپے پہ ہم دے رہے ہیں، وہ نہیں 2 روپے پہ ایک یونٹ، بس 10 ہے نا، 8 دن کا خرچہ ہو گیا، 10 پہ دے دے۔ پنجاب میں جو مرضی ریٹ چلائے، جو مرضی کرے، وہاں پہ انڈسٹری، یہاں پر ہماری بجلی سے ان کی فری انڈسٹری چلتی ہے، شہباز شریف، یہ دوسرے جو نخرے بکھرے ہیں، جو شکلیں عجیب عجیب ان کی جو فیکٹری ہیں وہ ڈائریکٹ بجلی ان کو لگی ہوئی ہیں، ابھی چھرالی جیسے لوگوں کو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس مرتبہ آپ کسی گریڈ اسٹیشن پر حملہ نہیں کریں گے؟ نہیں، حملے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں نے کہہ دی ہے، ضرورت پڑے گی تو میں ان کے حملے کو اٹھا کے باہر پھینکوں گا اور خود اپنا حملہ نہ کروں گا۔ وہ تو علی امین نے بھی سٹارٹ میں جب آئے تھے تو جا کے خود گریڈ اسٹیشن کی لائٹ آن کی تھی اور کہا تھا کہ میں پنجاب کی لائٹ بند کر دوں گا، لیکن اسی طریقے سے اب وزیر صاحب میرے بھائی ہیں، وہ اس معاملے میں وہ میرے شاگرد ہیں، کیونکہ ریگی میں ہم وہ کر رہے تھے، تو مجھے کہا جی یار اس طرح کے اچھے اچھے کام سارے لڑائی جھگڑے نہ کیا کرو نا، تو مجھے ایسے گلے لگا کے مذاق، ہم آپس میں دوست بھی ہے بھائی بھی ہے، تو وہ کی ہے نا، تو میں نے کہا چلے علی بھائی آپ جب علی خان جائے پتہ چل جائے گا نا، پھر جب ادھر گیا تو اس طرح کا، تو میں نے اس کو کہا آپ تو میرے شاگرد ہو رہے اس معاملے میں، تو آپ کا وزیر اعلیٰ سے کوئی اختلاف نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ صرف اس بل کے اوپر اختلاف بل ہے؟ تو وہ ہے نا کہ دیکھیں، وہ تو میں نے اور شکیل خان نے اس طرح بات نہیں کہ ہم کسی کے مخالف ہیں، ہم اس سو میں کے ہیں خان صاحب اور ان کے جو ٹیم ہے مرکز میں صوبائی ٹیم، جس طرح یہ کمیٹی اب بنائی گئی ہے، یہ ہمیں بٹھائیں گے، ہمیں سمجھائیں گے کہ ہم کوئی ڈکٹیشن مرکز سے نہیں لیں گے، کیونکہ مرکز میں حکومت ہے نہیں، وہاں پر سلیکشن ہے، الیکشن نہیں ہوا ہے، وہاں پر مارشل لا ہے، میں کل کے کہنے والا بندہ ہوں، ٹھیک ہے، اور ہم یہ حکم نہیں مانیں گے۔ عوامی نشستہ پارٹی بھی اس بل کے مخالف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، ایمل ولی نے گزشتہ روز بیان دیا ہے۔ ان پہ تو میں کہتا ہوں بات ہی نہ کر، یہ تو بات کرنے کی قابل ہی نہیں ہے، اس کے کیا ہے، وہ کبھی بیٹھ کے پشتوں کے گانے گاتے ہیں، کبھی انڈیا کے گانے گاتے ہیں، یہ کوئی، ہم پختون بھی بڑے ذلیل قوم ہیں، کس طرح کا بندہ ہمیں اللہ نے دیا، یہ اس کی شکل لے کو مرکزی صدر اور یہ وہ مانتے ہیں، بلوچستان میں یہ سینیٹر بن گیا ڈی مسائل، ابھی بلوچستان کا، اب ایسا کرے بلوچستان نیشنل پارٹی بنائے بھی اس کے ساتھ ٹچ کرے بلوچستان، کیونکہ ابھی وہ جو مسائل ادھر کا ہے سینیٹر ادھر سے بنا ہے، اس کس بیس پر یہ سینیٹر ہے مجھے بتا دیں، میں چیلنج کرتا ہوں سمنادر کے کس بیس پر تم وہاں سے سینیٹر بن وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ زرداری صاحب نے مجھے بلا کے کہا کہ آپ یہاں سے، یہ تو باچا خان بابا کا نواسا ہے، درداری بابا کا تو نواسا نہیں ہے نا، وہ تو فیملی دوستیاں ہیں۔ بالکل نہ، ادھر ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں عوام کو بیوقوف بنانے کے چکر میں، یہ بالکل بھی غلط ہے۔ اب یہ بلوچستان نیشنل پارٹی بنائیں، وہاں سے الیکشن کریں، بلوچستان میں اس کے 2 کے 3 وہ 2 اور پلس 1 ریزرو 3 جو ہیں ووٹ ان کے فیور میں گئے، بل کے فیور میں، اس طرح کی یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، پختون کو اویئر ہے، اب کس کے ڈرامے میں نہیں آئے گی۔ میں اس لیے اپنے وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی کہتا ہوں کہ بس کام اور کام اور صرف کام، خدمت اور صرف خدمت کرے، ورنہ یہ پختون جو عمران خان نے 126 دھرنا نہیں تھا، وہ یونیورسٹی تھی، 126 دن کی یونیورسٹی، اس میں جو لیکچر دیے نا، پورے قوم کا اویئر کیا ہے، پورے اوورسیز پاکستانی، الحمدللہ اب یہ بالکل زیرو ہو چکے ہیں، پارٹی ایک ہی ہے، پی ٹی آئی۔ دہشت گردی جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، مطلب مختلف اضلاع میں رات کے ٹائم پولیس فورس گشت بھی نہیں کر بالکل سکتی۔ ہمارے ادھر بھی بالکل ایسے ہی ہے، رات کو بالکل بڑا بیر سے آگے جو علاقے ہیں اور یہ پانسنگی یا دیزی وغیرہ ہو، اس سائڈ پر یہ حالات بہت خراب ہیں۔ تو حکومت کیا کر رہی ہے؟ حکومت جو ہے ہم اچھا ہے، ہم جا کے بارڈر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بارڈر والے ادھر آ کے حکومت چلاتے ہیں، تو خاک جو ہے
امن آئے گا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. نہیں یہ تو اب جن کا اپنا کام ہے نا بارڈر سنبھالنا، وہ بارڈر سنبھالے، امن ہو جائے. اور جب باہر والے ادھر جب ہم کہنے میں بارڈر پہ تو لڑائی نہیں ہے نا. یہ تو سوال میرا ہے کہ مطلب دہشت گرد جو ہیں وہ اتنے اندر آ چکے ہیں. آپ پشاور کا آپ نے کہا، بٹبیر کا ایریا کا نام لیا آپ نے. افغانستان سے آتے ہیں تو بارڈر سن کر دیں، بارڈر اس لیے لگائے ہیں وہ کباڑی پر بھیج دیں. پھر اگر کام کا نہیں ہے کس لیے بات لگائے، کس پر آتے ہیں، گیٹوں پر کون کھڑے؟ یہ مرکز حکومت کی ذمہ داری ہے کہ بارڈر کو سیل کر دے، کنٹرول کر دے. وہاں پر ایف سی ہے، وہاں پر آرمی ہے، اپنے ڈیوٹی پرفارم کرے. ہر بندے کو چاہیے، ہر ڈپارٹمنٹ کو چاہیے اپنی ڈیوٹی پرفارم کرے صحیح طریقے سے. اور باقی جو اندرونی معاملات ہیں ہم پہ چھوڑ. اب ادھر سے ختم ہی نہیں ہو رہے. کتنے ہمارے پولیس نے شہادت دی، کتنے ہمارے سیاسی علماء کرام کتنے شہید ہو گئے، کس کی ماں پہ کر رہے. یہی مصیبت ہے. اس کو کنٹرول کرنا بارڈر کا کام جو ہے وہ مرکزی حکومت ہے. اور ہم یہاں پر لگے ہوئے ہیں، کافی محنت کر رہے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کر رہے ہیں، دن رات کر رہے ہیں. ہم چھپتے نہیں ہیں، بھاگتے نہیں ہیں. جیسے ہمارے قائد نہیں بھاگتے، ہم بھی نہیں بھاگتے. 3 بار آپ ایم پی اے بنے ہیں، کافی قربانیاں بھی دی ہیں، مظاہروں میں بڑی فورس بھی لے کے آپ نکلے ہیں، بڑی تعداد میں کارکن آپ اپنے ساتھ نکالتے ہیں، لیکن تینوں بار آپ کو کوئی وزارت نہیں دی گئی. میرے پاس ایک اعزاز ہے کہ میں خان کا سپاہی ہوں. اور سبھی اپنے آپ کو خان کا سپاہی کہتے ہیں. میرے پاس اعزاز ہے. 96 سے لے کر خان تک کا سپاہی. کوئی لالچ نہیں کی، کوئی غلط کام نہیں کی، کوئی انلیگل کام نہیں کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے نہ کروں گا. اور مجھے وزارت کا جو میں شوق نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے ٹرانسپورٹ دیا تھا وزیر صاحب نے، اور میٹنگ میں بھی بتایا، افسروں کو بھی بتایا، ٹرانسپورٹ والوں کو بتایا، کمشنر صاحب کو، سب جتنے آفیسر ہیں، چیف سیکرٹری سے لے کر تمام سیکرٹری کی ٹرانسپورٹ آج فضیلہ کو میں نے دیا ہے. اور مجھے بس جو ٹرم کنڈیشن تھے مجھے پسند نہیں تھے. میں نے کہا میں نہیں کرتا. میں نے خود انکار کیا. وزیر صاحب سے پوچھے کسی بھی کیا ٹرمز اینڈ کنڈیشن تھا؟ بات ظاہری بات ہے، وہ افسروں کے ساتھ نرمی کرنا، یہ کرنا وہ کرنا، زیادہ سختی نہ کرنا. میں نے کہا نہیں بھائی، میرا اپنا اصول ہے. جیسے فارسٹ میں جتنے فارسٹ میں نے دیر میں جتنے ٹبر مافیا تھے، جس میں سیاسی لیڈران اور اس کے بھائی تھے، ان کو میں نے پکڑا راتوں رات. میں نے مانسیرا سے ختم کیے. بڑے بڑے ہمارے لیڈران تھے، اس کے بھائی وغیرہ ٹمبر مافیا تھے، ان کو میں نے ختم کیے. بڑے بڑے مگربا چوکوں پہ ہاتھ ڈالا ہے. ادھر جو ارندو کے جو چترال کے ہمارے جو کٹنگ کی ہیں، وہاں پر میں نے جو ہے وہاں پر بڑے بڑے ناموں کو میں نے جیل میں بھیجا ہے، ریکارڈ پر موجود ہے. اور جو یہاں پر بڑے بڑے اپنے آپ کو پناہ خان سمگلر بدماش کہتے ہیں، ان کو میں نے ادھر پکڑا کارخانوں کے ساتھ، ان کو میں نے ختم کیا. میں نے کہا یہ جو لکڑ تم افغانستان کے بہانے لاتے ہو، یہ ارندو چترال کا ہے. اور میں نے کہا کسی کا باپ بھی نہیں لائے گا. میں نے خود آپریشن کی، آپ کو پتہ ہے، یاد بھی ہوگا آپ کو کہ کیا ہوا ہے. اسی طرح میرے جو اپنا سٹائل ہے، مجھے خان صاحب بھی کہہ دینا کہ نرمی کرو تو نہیں کرو گا. اچھا، دہشت گردی کا ٹاپک جو ہے وہ درمیان میں رہ گیا تھا. تحریک انصاف کافی نرم گوشہ رکھتی ہے یہ ٹی ٹی پی سے متعلق. وہ چاہتی ہے کہ مذاکرات ہوں، لیکن وفاق چاہتی ہے، اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اب مذاکرات نہیں ہو میرے سکتے. قائد نے بھی کہا تھا، اور میرے قائد کو پھر طالبان خان کا لقب دیا ہے. ہم کہتے ہیں کہ کون ہے، آئے نا، کون ہے ٹی ٹی پی، کون ہے آئی ڈی پی، کون ہے، اور تنظیمیں کون ہے، طالبان کون ہے. ہم بات کرنے یہ باپ دادا کو تو پتہ چلے کون ہے، کس کا فورس ہے. ہم اس لیے کہتے ہیں، ابھی نہیں کہتا ہوں طالبان سے اور جتنے بھی جو بھی ہے اس سے مذاکرات کرتے. ہم جان پہچان تو ہو جائے نا کہ کون ہے، کہاں سے رہے. بس ہے اور دہشت گرد طالبان ہے. کیا طالب تو علم حاصل کرنے والوں کو کہتا ہے. تو مذاکرات کے نام پہ جو ہے ان کو افغانستان سے پاکستان لایا گیا، جس کے بعد اب وہ دہشت گردی کر رہے ہیں، مختلف جگہوں پہ سیکورٹی فورسز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ جو ہے مرحوم ضیاء الحق صاحب نے یہ بیج بوئے ہے. اس کے بعد یہ پالتے رہے، جو بھی کبھی افغانستان کبھی پاکستان، دونوں کی مفاد ہے اس میں، ٹھیک ہے. اور ہم نے مفاد کی خاطر جو پلے گراؤنڈ ہے وہ خیبر پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے. ماشاءاللہ پنجاب تو سکون میں، سندھ سکون میں، سب سکون میں سے. کیونکہ یہ سائے کی وجہ جو ہے نا، ان کو سلیکٹ کیا گیا ہے یہ دونوں سرزمینوں، کیونکہ ان کا یہ عادت ہے کہ یہ بڑے لڑاکے ہیں نا. یہ پشتون جو ہے باغداد سے، یہ کتے یہ لڑاتے ہیں، دمبے یہ لڑاتے ہیں، گائے بھینس یہ لڑاتے ہیں، مرغے یہ لڑاتے ہیں، یہ لڑاکے ہیں سارے. تو اس لیے ہم پہ سلیکٹ کے ہم خوش ہوتے ہیں. ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے. ہمارے بچوں کے پاس تعلیم نہیں ہے، فیسلٹیز نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. یہاں پر ہم نے جو دیکھیں آپ
ابھی آپ کو جو ضم علاقے ہیں خیبر ہو گیا جبروت اتنے علاقے ممند ہو گئے ضلع ممند ہو گئے اس طرح یہ اب بدرستان ساؤتھ یہ سارے اب آپ کو دیکھ رہے آپ دیکھیں وہاں پر اب روڈ بھی نظر آ رہے ہیں. اس سے پہلے جنگل کا قانون تھا جب ہم اس کو ضم کر رہے تھے تو خان صاحب نے زور لگا کے کیے. اب یہ سب سارے مخالف تھے کیونکہ جو بھی اس کو پیے جاتے تھے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی نہیں تھی. روڈ فنڈ جاتا تھا نہیں یہ کوئی مطلب ہے کہ ایک کالا قانون اس میں بنا ہوا تھا. اب الحمدللہ جب ضم ہو گئے اب ترقی بھی کر رہے ہیں. اب تو کوئی جا بھی نہیں سکتا, دہشت گردی دوبارہ آ گئی ہے. ابھی آئی رہی ہے جب ہم تھے تو ابھی بھی آپ ہی ہیں. جی نہیں مرکز کی بات کریں ہمارا تو ہم تو لوکل ہے نا. ہم تو لوکل جو کرائم ہے اس کو کنٹرول کریں گے. جو مرکز میں ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں جو فارم زندہ اور سلیکٹڈ ہے وہ تو الیکٹڈ تو ہے نہیں. وہ 17 کے جو نمونہ بیٹھا ہوا ہے نمونہ تو نمونے کا کام ہمارا تو نہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی اب مطلب صوبے میں کنٹرول ہو جائے گی؟ صوبے میں تو کنٹرول ہو جائے گی. بارڈر سے ہی کنٹرول کر دے مرکزی حکومت ایسا نہ کرے روزانہ گملوں کو برانڈ نہ دے ادھر ڈیوٹی دے مرکزی حکومت اور کام کرے دہشت گردی کا ڈور کرے. یہاں پر تو یہ ایسے نہیں ہوگا. یہ تو ابھی میں نے آپ کو کہا نا پلے گراؤنڈ ہے پر کے پی اور بلوچستان. تحریک انصاف والے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت کھل کے بولتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی خان صاحب کو باہر نکالنا ہے, مذاکرات کرنے ہیں. کیوں آپ لوگ مطلب اپنے نہ سوشل میڈیا کو کنٹرول کر پا رہے ہیں نہ اپنے بیانات کنٹرول کر پا رہے ہیں؟ ہم ان کے خلاف بھی ہم سچ بات کرتے ہیں. جب ہمارے لیڈر میں کمی اب دیکھیں بل آپ بل دیکھیں نا ہمارے وہ کے پی میں ہماری حکومت ہے ہم لائے ہمیں ان کو وہ کرتے مخالفت کرتے ہیں. ہم حق اور سچ والے لوگ ہیں. ہم ایمان رکھتے ہیں آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ رکھتے ہیں. ہم ڈمڈور تو نہیں ہے جو بنتے بلوچستان سے سینیٹر اور پھر یہاں پر میں نے ادھر بل وہاں پر 3 ان کے ایم پی ایز ہیں غلطی سے وہ سپورٹ کرتے ادھر آ کے ڈرامے کرتے کہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور پلانا یہ کیا ہے. یہ لوگ تو منافق ہیں. دو تو یہ بڑے بہادر ہو جائیں گے اور بڑے وہ دعوے دار ہو جائیں گے. یہ تو ایسا نہیں ہے. ہمارا ایک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے اور اسلام کا قلعہ ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ صرف اللہ ہی بچائے گا اور عمران خان دوسرے پر کوئی پاکستانی عوام جو ہے نہ کوئی ٹرسٹ کرتا ہے کسی پر بھی, نہ کسی ادارے پر, نہ کسی جماعت پر, نہ کسی لیڈر پر, اور نہ ورسیز پاکستانی. اور اگر اس ملک کو بچانا ہے تو عمران خان کو نکالنا ہے. کیونکہ ایک بار پھر میں اپنا ہی آپ کو ایک فکر میں دہرا لیتا ہوں کہ عمران خان سے پاکستان اور پاکستان سے عمران خان. تو عمران خان کیسے نکلے گا جب تک آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات بند نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ اب جو ہم کاروائی ڈالنے والے ہیں نا لگانے والے بھی انشاءاللہ اب دیکھیں گے نکلا ہے. کیا دوبارہ اسلام آباد جائیں گے پھر اسی طریقے سے واپس آ جائیں گے؟ آپ کے وزیر اعلیٰ 12 اضلاع سے ہوتے ہوئے آئیں گے. اور ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہے ادھر سے تو بینا ڈیم کو بند کر دے اور ڈیم کو بند کر دے اور ادھر سے کرک گیس کے بند کر دے تو یہ عمران خان کو ادھر لا کے چھوڑے گی. یہ کوئی مذاق کو نہیں کہ بغیر کسی جرم کے نواز شریف کتنا بڑا چور ایئرپورٹ میں عدالت لگا کے 7 منٹ میں کلیئر ہو گئے. عمران خان پہ کون سا ہے القادر ٹرسٹ شرم کی بات ہے ان کے لیے. ابھی القادر جو اس پیسوں پہ جو لینڈنگ ہوئی تھی جو ملک ریاض سے ریکور ہوئی سپریم کورٹ میں پڑے اس پہ سکول کہتے بناتے ہیں اور جو اللہ رسول کے اس لیے تو میں کہتا ہوں یہ منافق ہے. القادر ٹرسٹ بھی کیا ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا جاتا ہے وہ پر دیکھے وہ ماحول دیکھے ابھی تک وہ پیسے اس پہ لگے بھی نہیں ہو ان کو ایڈوانس پہ غدار کرا دیا گیا ہے اور پیسے سپریم کورٹ میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے یہ افریدی صاحب کو کہا اللہ رسول کا واسطہ پٹھانو افریدی ہوں رسول اللہ کا واسطہ ہے یہ رسول اللہ کے جرم میں آپ لوگوں نے پکڑا ہے آزاد کرا دے رب العالمین کا واسطہ ہے. میں نے کہا تھا میں نے پریس کلس میں آپ دیکھیں پریس کانفرنس میں نے کہا تھا یہ افریدی صاحب چیف جسٹس آف سپریم کورٹ جو ہے ان کو میں نے آپ پٹھان ہیں اللہ رسول کے گناہ میں آپ نے پکڑا ہے. وہ انسٹیٹیوٹ کیا ہے القادر ٹرسٹ اس پہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا جاتا ہے اور اس پر پکڑا ہے. ابھی تو اس کے اسکول میں ہے تو یہ جو نمونہ جو ہے شہباز شریف بیٹھا ہوئے اب وہ اس کو پکڑے نا کہ اسکول کیوں بناتے اس سے کوئی اس طرح ہے. یہ تو بہت بڑا جرم ہے. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے میں بات کر رہا ہوں کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی ہے اور اس کو آپ ختم کرتے ہو اس پہ آپ کیس بناتے ہو مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. آپ نے کہا کہ ہم گیس بند کر دیں گے بجلی بند کر دیں گے, کب کریں گے؟ بہت جلد انشاءاللہ.
اب مشاورت میں نے مشورہ دیا اپنے لیڈران کو, اللہ کرے ایمان جائے. کیا اتنا مطلب ایسا ممکن ہے؟ سوال یہ منٹ کا کام ہے, مجھے چھوڑ دیں, مجھے اجازت دیں, تینوں جگہ 1 گھنٹے میں کام. سب لیڈران اپنے میرے قائدین مجھے اجازت دیں, مرکزی و صوبائی 1 گھنٹے میں کروں گا, 1 گھنٹے میں. تو مطلب آپ یہ صرف آپ کی اپنی ذاتی رائے ہے؟ میں نے مشورہ رکھتی ہے لیڈران, کون سے لیڈران کو؟ تمام جتنے بھی صوبائی اور مرکزی ہیں. میں نے ادھر قرارداد بھی پاس کیا ادھر پروٹیسٹ میں اسمبلی کے سامنے. یہ آپ کا مشورہ ہو گیا. اور پارٹی کیا کر رہی ہے؟ پارٹی کے پروگراموں میں نے قرارداد بھی پاس کی. یہ بھی ہو گیا. پارٹی کیا کر رہی ہے خان کی رہائی کے لیے؟ انشاءاللہ یہ جو کنونشن ہو رہے ہیں ایک ایک ضلع میں, ایک ایک ریجن میں, یہ سب کو اکٹھا کر کے اور پھر ہم عمل دے گی. مطلب اس پہ 3-4 مہینے لگ جائیں گے؟ 1 مہینہ. 1 مہینہ اور خان صاحب جیل میں رہیں آرام سے. وہ تو اگر ہم محنت نہ کریں, قربانی نہ دے تو شاید وہ زندگی بھر رہے ہوں. کس قسم کی قربانی؟ جان کی قربانی. مطلب دوبارہ اسلام آباد جانے کی قربانی؟ کچھ گولیاں مار دی بس. یہ ملک نہیں رہے گا, ہم کہاں رہیں گے؟ ہم تو افغانستان نہیں جا سکتے, ہم تو انڈیا نہیں جا سکتے, ہم تو ایران نہیں جا سکتے, ہم تو بنگال نہیں جا سکتے. ہم نے تو مرنے ہی کرے ہیں, میرے قائد نے بھی ادھر مرنے, ہم نے بھی ادھر مرنے. 5 دے گولیاں کس سے اگا دے, کیا ہے وہ مل بیچ دیا سارا, سب کچھ بیچ رہے ہیں, سب کچھ بیچ رہے ہیں. تو اس سے اچھا مطلب دوسرا حل آپ مقروض مطلب ہے کہ بیچ دیا نا ملک کو. ایک کبھی وہ ایئرپورٹ کو بیچ رہے ہیں, کبھی موٹر وے کو بیچ رہے ہیں, کبھی پی آئی اے کو بیچ رہے ہیں, کبھی امریکہ میں جو پی آئی اے کی بلڈنگ ہے ان کو بیچ رہے ہیں, کبھی دوسری جو بھی اثاثات ہیں ملک کے وہ بیچ رہے ہیں, بیچ کے ملک کو ختم کر رہے ہیں. تو اس لیے ہمیں بھی ختم کر لیں. دوسرا حل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد پہ دوبارہ چڑھائی کی جائے, جا کے وہاں پہ بیٹھا جائے, دھرنا دیا جائے؟ پرامن دے دے, اگر پرامن ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو پٹھان ہے. اور اس مرتبہ اگر جائیں گے تو آپ اپنا اسلحہ ساتھ لے کے جائیں گے یا نہیں؟ اتنا کریں گے کم از کم ڈال تو لے کے جائیں گا. اس دفعہ تو ہم نے کہا ریاست ماں ہے, ہم نے کہا اسلام آباد ہے, باپ باپ کی جگہ ہے, ہمیں پانی پلائیں گے جس طرح ہم پلاتے تھے ان کو. لیکن یہ تو ادنا درجے کی بیعادت نہیں سی. چلیں دیکھتے ہیں کہ رزلٹ کیا نکلتا ہے. کیا پارٹی لیڈرشپ آپ کی دونوں رائے میں سے کون سی رائے کو؟ اللہ قلعہ جنرل کا ٹکڑا ہے, اللہ باندھ ہے. چلیں, بہت شکریہ حاجی صاحب آپ کا ٹائم دینے کے لیے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں. اللہ حافظ.